अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। ये जो पाकिस्तानी सियासत है ये भी एक अजीब चीज है। यानी कि एक इशू होता है, वो इतना बड़ा होता है कि कई हफ्ते गुजर जाते हैं और तमाम तर मुल्क जो है वो उससे जुड़ के रह जाता है और लगता ये है जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में और कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद वो इशू जो है वो खत्म होता है और इससे पहले कि मामला जो है वो कुछ मामूल पर आए, को नॉर्मलाइज हो, एकदम एक नया इशू खड़ा हो जाता है, एक नया बहरान खड़ा हो जाता है, एक नया तनाजा खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस महीने में और खास तौर पर इस हफ्ते में। अब आप जानते ही हैं कि पिछले कितने हफ्तों से वो जो एक्सटेंशन का मामला था, उसका जो बिल था वो आया, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो मामला बिल आखिर हल हो गया। लेकिन अभी हमने कुछ सांस ही लिया था कि एकदम हुकूमत के जो तहादी हैं उनमें कोई बेचैनी सी हुई, और वो बेचैनी कुछ ऐसी थी कि यकायक लगा यूं जैसे कि वो इत्तेहादी जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जिनकी पार्लियामेंट्री सीट्स की बुनियाद पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में और वफाक में हुकूमत कर रही है, यकायक उनमें कुछ एक परेशानी सी आई, कोई बेचैनी सी आई, उनकी रंजिशें, उनकी शिकायत जो हैं वो एकदम उमड़ कर ऐसे आई जैसे खुदा ना खास्ता जो है वो एकदम कुछ हुआ है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि एक हफ्ते से हर तरफ हलचल मची हुई है। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई पीटीआई का रहनुमा जो है वो किसी और शहर दौड़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम मामलात को कुछ संभाल रहे हैं। ये क्या मामलात हुए, कौन किधर गया, क्या बातें हुई, ये जरा आप भी सुनिए और उसके बाद इस आज के प्रोग्राम को मैं जरा फ्रेम करके। कुछ थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, तो आज बड़ी खुश असलूबी से हमारी डिस्कशन हुई, जो प्रॉब्लम्स थे उस पर भी डिस्कस किया और बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके। इंशाल्लाह ताला हम पहले भी साथी थे, अब भी साथी है, आइंदा भी साथी रहेंगे। कोई ऐसी नाराजगी की मामलात भी नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि जो चीज़ें आज भी तय हुई हैं बहुत जल्द ज़रूरी है सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को ये तसल्ली और इत्मीनान के लिए और फिर उनको फौरी रिलीफ देने के लिए जो हमारे मुतालबात थे वो इन्होंने तस्लीम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा। एक तफसीली मीटिंग जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी हुई है, उनके साथ भी हमारी चीज़ें सेटिंग हो गई हैं, पीडीए के साथ भी हमारी मीटिंग है। तो मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत इस वक्त जितनी पहले स्टेबल थी अभी भी स्टेबल है और आइंदा हमारे जो 2023 तक इसी तरीके से हम चलते रहें। मगर क्या हुकूमत वाकई इतनी स्टेबल है, ये बड़ा सवाल है। और उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि एकदम इन तमाम इत्तेहादियों को क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो किस वजह से हुआ है, किसने किया है, किसने करवाया है, हुकूमत पे किसको गुस्सा है, क्या वाकई हुकूमत कमजोर हो रही है, और क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर जो खतरे की घंटियां बजनी थी उनमें आवाज ज्यादा तेज हो गई है। क्या ये तमाम तर मामला जो हैं ये क्यों हुए और कैसे हुए, ये आज इसकी कुछ गहराई में जाने की कोशिश करेंगे ताकि उस सवाल का जवाब मिले जो आज पाकिस्तान में हर शख्स पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या एकदम ये मामला है क्या। मेरे पास 3 मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता हूं। सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वजीर इत्तलात हैं सिंध के और आजकल न्यूज मेकर भी हैं। कल आप सुन रहे होंगे उन्होंने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आपसे उनका ताल्लुक है, इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, लेकिन वो आजकल कुछ नाराज हैं, कुछ इनकी रंजिशें जो हैं वो हम सब के सामने आ रही हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे तीसरे मेहमान मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। पूछेंगे कि क्या वाकई उनकी हुकूमत जो है वो कुछ खतरा महसूस कर रही है। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सही साहब, अगर आपसे मैं शुरू करूं, ये आप बड़े क्लोज वॉचर हैं पाकिस्तान की सियासत के, इस्लामाबाद में भी रहे हैं, अब आप सेंटर में हैं, नब्ज पे आप हाथ रखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त रोल है जाहिर बात है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन जो मेरा नुक्ता था, जो मैं शुरू में अपने बयानी में कह रहा था सईद साहब, वो ये कि ये एकदम यकायक जो मामला चलने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, कोई कोइंसिडेंसेस तो होते नहीं है। सईद साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, पहले मौलाना साहब आते हैं, वो अपना धरना करते हैं, फिर वो चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि मामला जो है वो कुछ हद तक हल हो गए हैं। उसके बाद एकदम एक्सटेंशन का मामला आता है,
اس میں پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ یکدم حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، نرما نرمی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو یکا یک یہ معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، بزدار صاحب پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کمزور ہونا شروع ہو رہی ہے۔ یہ کوئنسیڈنسز تو نہیں ہے سعید صاحب، یہ ان تمام چیزوں کو جوڑ کیا رہا ہے؟ فہد صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نیچرل الائز ہوں، جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ان کے اتحادی ہیں کہ نہیں، یہ شاید واحد جماعت ہے جن کو سب سے کم شکایت ہیں، بیچ میں تھوڑی بہت ہوئی تھی۔ لیکن کچھ اور جماعتیں ہیں جو مجھے ان کی نیچرل الائز نہیں لگتی ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے، وہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ ایم کیو ایم کی نشستیں جو ہیں وہ ان کو گئی ہیں، اور ایم کیو ایم آج بھی کہتی ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چھین کر کراچی سے پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں۔ بی این پی مینگل ہے، اس کا ہمیشہ اپنا ایک نقطہ نظر رہا ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ان کے ساتھ الائنس کیسے بنا لیا انہوں نے، تو وہ مجھے ان نیچرل سا ایک اتحاد ان کا بھی لگتا ہے۔ اچھا، جی ڈی اے کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں ہے، وہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، تو ان کے کوئی بہت زیادہ نہیں، شاید 2 ممبرز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ایم ایل کیو کا بھی مجھے سچی بات ہے کہ شاید ان کے پاس اور بہتر آپشنز تھے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئے۔ اور مجھے کل یا پرسوں میں سن رہا تھا کامل علی آغا صاحب کو، انہوں نے بڑے پرٹیننٹ ایشوز ریز کیے تھے، اور جو باتیں یہ کہہ رہے تھے وہ شاید ہر وہ شخص کہے گا جس کو لوگوں کی سیاست کرنی ہے، جس کو الیکٹرل پولیٹکس کرنی ہے، جس نے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جانا ہے۔ اور یہ ساری جماعتیں پی ٹی آئی کی نالائکی یا نااہلی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر کیوں اٹھائیں گی؟ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سر پہ ہیں، اس میں انہوں نے جانا ہے، پھر ظاہر ہے کہ سال 2 سال بعد یا سال کے اندر اندر دوبارہ جنرل الیکشنز ہو جائیں، تو یہ وہ برڈن ہے جو پی ٹی آئی کی نالائکی کا ہے، وہ اپنے کاندھوں پر لے کے کوئی سیاسی جماعت نہیں جائے گی۔ ڈیسیشنز جو ہیں وہ عمران خان لیتے ہیں۔ ایک دم کیا ہوا؟ یہ تو رنجشیں تو ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی سن رہے ہیں، آپ نے بالکل درست کہا۔ بی این پی کے جو معاملات ہیں، ان کے جو 6 نکات ہیں، فنڈز کا معاملات ہیں، یہ ساری باتیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، یہ ایک ہفتے میں ساروں کو ایک دم کیا ہو گیا؟ کہ اب یہ جبر کی شادی زیادہ چلتی ہوئی مجھے لگتی نہیں ہے، تو جو لوگ لیکن صحیح صاحب، یہ آپ کی نالج ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے یا یہ آپ کی خواہش ہے؟ میرا تجزیہ ہے۔ آپ کا تجزیہ ہے؟ اچھا جی، ولی صاحب السلام علیکم۔ اچھا، آپ سعید غنی صاحب کو تو آپ سن رہے تھے، اور انہوں نے ضیاء بھی دیا اپنا، اور کہا کہ یہ جو اتحادیوں کا جو معاملہ ہے، میں ولید اقبال صاحب، میں واقعی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام تر رنجشیں جو ہیں وہ ایک دم ابل کر ایک ہفتے میں کیوں آ گئیں؟ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کوئنسیڈنسز نہیں ہوتے، یہ تو لکھی ہوئی بات ہے۔ سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جبر کی شادی نہیں چلتی، اور یہ جبر کی شادی تھی آپ کی جماعت کی اور ان اتحادیوں کی، اور اسی لیے وہ جبر جو تھا اس وقت تو شاید کسی وجہ سے ہو گیا، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ کچھ کمزور پڑ رہے ہیں۔ نہیں جی، بظاہر یہ لگ رہا ہوگا اور ان کو لگ رہا ہوگا، اور میں یہ جو اصطلاح انہوں نے استعمال کیا نیچرل ایلائز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ مینس، بٹ میں یہ ضرور عرض کر دوں، یہی کیفیت اگر آپ اپوزیشن میں دیکھ لیں تو وہاں تو بالکل ہی ان نیچرل ہے سارا کچھ۔ اور میرے خیال میں، اور یہ تو جب ایک الیکشن کے اگلے دن ساری اپوزیشن نے ایک اعلان کیا تھا، اپنے آپ کو ایک نام بھی دیا تھا، پتہ نہیں آل پارٹیز کیا موومنٹ یا اس طرح، وہ اس کا دوبارہ نام ہی نہیں سنا۔ کامل علی آغا صاحب، کامل علی آغا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کامل علی آغا صاحب، ولید اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آخر کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، آپشن تو بہت ہوتے ہیں، یہ تو بات نا تجربہ کاری والی ہے، لیکن ہم جو ہے سال کی جہد ہے ہماری، ہم ایک بعد اعتماد ساتھی کے طور پہ ہمیشہ جس کے ساتھ ہمارا الائنس ہوتا ہے ہم دوستی نبھاتے ہیں۔ یہ ہماری جو شہرت ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ ہم مجبور اس لیے بھی ہیں کہ ہم اس قسم کے آپشن کے اوپر سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ایک جو ساکھ ہماری بنی ہوئی ہے وہ ساکھ خراب نہ ہو جائے۔ بریک لے لوں، تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن سوال وہی ہے، ابھی جس طرح آپ نے سنا کہ کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے، لیکن میرا جو سوال ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دم جب چیزیں ہوتی ہیں، ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایک حسن اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ہماری سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، ہماری سیاست میں نقطے سے نقطہ جڑتا ہے،
کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے پیچھے تصویر کے پیچھے کوئی اور تصویر ہوتی ہے. ایک دم ایک ہفتے میں تمام اتحادیوں کا کھڑے ہو جانا اور اپنی اپنی ٹوکری میں سے وہ شکایات کا انبار نکال لینا, اس کے پیچھے کہانی ہے کیا؟ بریک کے بعد اس پہ ذرا ایک اور سوال کریں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تمام تر جو اتحادیوں کی شکایات ہیں, رنجشیں ہیں, یہ ایک دم سامنے کیوں آ رہی ہیں اور کیا نقطے سے جڑ رہے ہیں؟ سعید غنی صاحب, بات ابھی آپ سے ہو رہی تھی, میں پھر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں, اور آپ پہلے تو آپ تجزیہ پیش کر رہے تھے, لیکن اب میں آپ یہ نہیں وہ اپنی تجزیہ کار والی ٹوپی اتار کے اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی والی اگر آپ ٹوپی پہن لیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تب سے ایک سیریز آف ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات جو ہیں کڑیوں سے جڑتی جا رہی ہیں. میں ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ نہ ہو, لیکن سیاسی تجزیہ کار تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم رول ہے, اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا, میں ابھی پی ایم ایل این کی بات نہیں کرتا, جو آپ کا ریلیشن شپ تھا اسٹیبلشمنٹ سے, اس میں تبدیلی تو آئی ہے, ایک نرمی آئی ہے, ایک سافٹنس آئی ہے, ایک لچک آئی ہے. یہ تو میرا خیال ہے آپ بھی شاید اگری کریں گے. نہیں فہد, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ آن سلاٹ ایک شروع ہوتا ہے تو وہ کوئی بہت لمبے عرصے تک چلتا نہیں ہے. جب آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہوں, جب آپ عدالتوں میں کسی کو گھسیٹ رہے ہوں, جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ کوئی انتقام کر رہے ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 سال تک اسی پیس کے ساتھ اس کو کنٹینیو کریں. یہ انیشلی آپ چلتے ہیں, 462 ارب کا الزام لگایا, کسی پہ خورشید شاہ پہ 500 ارب کا الزام لگایا, لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی اکنامی تباہ ہو رہی ہے, آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پریشانی کسی کے لیے بھی, چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, ہمارے لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر معیشت آپ کی برباد ہو رہی ہے تو اس سے صرف پی ٹی آئی کے لوگ تو افیکٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ فرق تو پڑا ہے صحیح صاحب, فرق تو پڑا ہے, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فرق آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معیشت کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور احتساب کے نام پہ جو ڈرامہ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی اس ملک میں, اور وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے, اپنے ادارے چلانے ہیں, تو آپ کو ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہے. اور میرا یہ فرم بلیو ہے کہ کوئی اکنامی بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے گرو نہیں کر سکتی, آپ چاہے کتنے زور لگا لیں. اور یہ شاید لیکن اگر میں یہی نقطہ اگر میں اٹھاؤں اور کامل علی آغا صاحب کی طرف پر لے کے جاؤں, پھر میں جاتا ہوں ولید اقبال صاحب کی طرف. آغا صاحب, یہ اکانومی کی تو چلے بات ہو گئی, لیکن یہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی جماعت کی رنجشیں نئی تو ہے نہیں, کچھ تو ہوا ہے, ایک دم ہوا ہے. کیوں ہوا ہے, ایک دم کیوں ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری تو جو ریزرویشن تھی وہ جاری تھیں, اور یہ ہم پہلی جماعت تھے جنہوں نے 3 ماہ ابھی ہوئے تھے حکومت بنے ہوئے تو ہم نے اپنی ریزرویشن بتانی شروع کر دی. آپ میڈیا کے اندر ساری رپورٹس موجود ہیں, آپ دیکھ لیں. اور اس میں ہم نے بڑے جائز مطالبات کیے, اور ہمیں تشویش یہی تھی جو آج بیڈ گورننس نظر آتی ہے, مہنگائی نظر آتی ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے, اقتصادی معاملات اور معاشی معاملات جو ہیں وہ گمبھیر نظر آتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ درست سمجھ نہیں آئی, اور کرپشن کے اندر اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی تھی اس وقت. ہمارا ویژن تھا, ہماری لیڈرشپ کا ویژن تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کبھی انہوں نے کسی جگہ پہ ضد کا عمل شروع کیا اور کسی جگہ پہ انتقام کا عمل نظر آنا شروع ہوا, تو ہماری قیادت نے ایک 2 ٹوک موقف اختیار کیا, اور وہ 2 ٹوک موقف لیکن ہم نے اختیار کیا. آپ کی بات درست ہے, آپ مختلف ادوار میں آپ اپنی یہ تمام تر رنجشوں کا اظہار کرتے رہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن اس وقت جس طریقے سے یہ ابال آیا ہے, ایم کیو ایم بھی, جی ڈی اے بھی, بی این پی بھی, کانف بھی, یہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ ایک دم چاروں کو کیا مسئلہ جو ہے, چاروں میں ایک ہفتے میں کیوں کیا؟ ہم مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے. ہمارا تو مسئلہ جو ہے, ہم نے تو جو ایک کنٹینیوٹی تھی وہ جاری تھی. ہم ریزرویشن پیش کرتے تھے, میٹنگ ہوتی تھی,
اور ہمیں تسلی دی جاتی تھی، ہم اس تسلی کو سینے سے لگا کے گھر آ جاتے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، پھر دوبارہ میٹنگ ہوتی تھی. ہم اس پروسیس کے اندر چلے آ رہے تھے اور ہماری طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. ہماری اپنی ایک شہرت ہے کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑتے دوستوں کا. تو یہ چلتا رہے گا معاملہ؟ وہ دیکھیں نا مزید چلتا رہے گا. ہوا یہ نہیں، اب ہوا یہ کہ جب ایم کے ایم نے، خالد مقبول صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو پھر ان کو ہماری فکر لاحق ہوئی. اوپر سے ایک حادثہ ہو گیا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں گئے، کسی وجہ سے نہیں گئے، تو ان کو فکر ہوا کہ یہ پی ایم ایل کیو بھی جو ہے وہ بھی شاید ہمارے ساتھ شدت کے ساتھ یہ اظہار کرنا شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ میٹنگ کی. ہم ان تینوں جماعتوں کی پیروی میں اس لائن میں نہیں لگے. ہماری ریزرویشن کو پہلے یہ ہماری لائن میں لگے، ہم ان کی لائن میں نہیں آئی. ولید اقبال صاحب کی جماعت آپ کو ابھی سیریسلی لے رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے یا یہ باقی میں ابھی بھی اسی طرح لٹکا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب پتہ چل جائے گا. ایک ہفتے کا انہوں نے اب فائنلی یہ وعدہ کیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی بہتری آئے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر بہتری نہیں آئے گی تو اس کے بعد ہم پھر سوچ بچار کریں گے کہ ہم نے اب آئندہ کیا کرنا ہے. چھوڑ سکتے ہیں نا، چھوڑ سکتے ہیں ان کو. نہیں، چھوڑنے کی بات تو دیکھیں ہماری فطرت میں نہیں ہے. ہم صابر اور شاکر قسم کے لوگ ہیں اور ایک اچھی شہرت رکھتے ہیں دوستی کے معاملے میں. یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. لیکن اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور آپشن بھی ہوتے ہیں، اور بات چیت کے اندر شدت آ سکتی ہے، ہمارے مطالبے کے اندر شدت آ سکتی ہے. وہ چیزیں ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کیا چیز. ولید اقبال صاحب نمبرز گیم آپ کے سامنے ہے. ولید اقبال صاحب نمبرز گیم آپ کے سامنے ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں 186 جو ہے ٹوٹل آپ کے اور اتحادیوں کا ہے. 12 13 14 سیٹوں کا ڈیفرنس ہے ون سمپل میجورٹی کے لیے. یہ بڑا کم جو ہے وہ فرق ہے. پنجاب میں نمبرز اور بھی کلوز ہیں. کاف لیگ آگے پیچھے ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. پھر کیوں نہیں سیریسلی لے رہے آپ کاف لیگ کو؟ دیکھیں جی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا اتنا تجربہ تو نہیں ہے جتنا آغا صاحب کا ہے. لیکن میں یہ دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی کہی ہیں جو میں ابھی آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا. ایک تو انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کسی کی پیروی نہیں کی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور تو یہ ایک طرح سے اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ ٹائمنگ جو ہے اس میں. اور یس میں بھی جانتا ہوں، ابھی میرے خیال میں تو زیادہ ریسنٹ تھا، وہ 3 مہینے بعد نہیں تھا. ابھی کچھ دیر پہلے بھی طارق بشیر چیمہ صاحب بھی کچھ ناراض ہی ہوئے تھے، ان کی کسی ناراضگی کا. اور پھر پنجاب کے ایک پروونشل منسٹر تھے، ان کی بھی ناراضگی کا ایک بات جو تھی وہ آئی تھی. لیکن وہ ابھی 2019 کے دوران تھا. یہ 2018 میں جب گورنمنٹ آئی ہے اس کے 3 ماہ بعد تو بھی نومبر 18 ہوگا. تو ایک تو یہ بات اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے. دوسری بات کی جو تصدیق انہوں نے بھی کی ہے اور باقی سب پارٹیز نے بھی کہا ہے، جو میں بھی پھر دہرا رہا ہوں، کہ کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی کہ وہ کولیشن کو اور گورنمنٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اب آپ کا سوال موجودہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے. میں آپ کو اپنی رائے اس میں دے سکتا ہوں. مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلائز کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لے رہے. وہ آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا. میں تو اپنی پارٹی کی طرف سے اس بات کا کر سکتا ہوں. مجھے اس بات کا ایکچولی میں ان مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہوں، تو وہ ایگزیکٹ جو ملاقاتوں کے اندر کیا بات ہوئی ہے اور کتنا سیریسلی لوگوں کو لگا ہے وہ تو اگر آغا صاحب موجود تھے تو ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. اس کا تو میں انکار نہیں کر سکتا. ہاویور میں اپنی پارٹی کی جو اقدامات ہیں اس کو جانتے ہوئے بہت سالوں سے، اب مجھے 8واں سال ہے اپنی اس سیاست اور اس جماعت میں. نہیں تو آپ کو لگا آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کاف لیگ جو کچھ کر رہی ہے وہ جینوئنلی کر رہی ہے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ سیریسنیس کا میرا طریقہ کیا ہے اس کو اندازہ لگانے کا ان ویو آف مائی ایکسپیرینس. وہ یہ ہے کہ جن افراد کو پرائم منسٹر نے چن کے ان مذاکرات کے لیے جو اپنا صفحے اول میں رکھا ہوا ہے، خصوصاً ان میں 2 افراد جو ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں اور مجھے جن کی ڈیلنگز ود کولیشن پارٹنرز اینڈ ایون اپوزیشن پارٹیز کا مجھے تجربہ ہے پرسنلی، وہ پرویز خٹک صاحب ہیں اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب ہیں. اور ان دونوں کی ڈیلنگز جو ہیں الائز کے ساتھ مؤثر رہی ہیں ماضی میں بھی، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ ان دونوں افراد کا چناؤ
اس سیریسنس کا اظہار کرتا ہے. ایشو یہ ہے, چلے بریک کا وقت ہو گیا, ایک ایشو ہے, میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں. ویل ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں ایک بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایشو ہے, وہ ایشو یہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سعید غنی صاحب, کہ یہ جو معاملات ہیں, ایک تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں جو یہ ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئنسیڈنس ہے, حسن اتفاق نہیں ہوتا پاکستانی سیاست میں, تو اس کو تو میرے خیال ہے ڈسکاؤنٹ کر دینا چاہیے. اب سوال یہ ہے, یہ تمام جو کچھ ہوتا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کس کے خلاف ہو رہا ہے. میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لوں سعید غنی صاحب کہ یہ جو اتحادی ہیں ان کو بائی چانس ایک ہفتے میں ان تمام کی جو رنجشیں سامنے آ گئی ہیں, ایشو یہ ہے کہ اگر یہ ہے بھی صحیح تو یہ ایک بڑے معاملے کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. کوئی ایک اور بڑا ایشو ہے جس کا یہ ایک ہلکا سا انڈیکیشن ہے. وہ ایشو کیا ہے؟ اس ایشو اگر میں یہ سوال کروں تو اس کا ذیلی سوال ڈائریکٹلی آپ پہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے ایم کیو ایم کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں تو یہ سارا پس منظر ظاہر بات ہے آپ کے سامنے ہوگا. آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سیاسی فہم ہے وہ ساروں سے زیادہ ہے. یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پینٹنگ ہمارے لینڈسکیپ پہ. اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو نکال لو تو یہ دھڑام سے چیز نیچے آ سکتی ہے. آپ نے کیوں ایم کیو ایم کو انوائٹ کیا کہ ہمارے پاس آ جائیں؟ دیکھیں فرد, جب بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایم کیو ایم کو ہم صوبائی حکومت میں کیبنٹ میں شامل کر لیں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہی ریزنز بتائے تھے جو میں نے ابھی بتایا, معیشت کے حوالے سے, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اس حکومت سے الگ ہو جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نئی حکومت سامنے آ سکے. اور پھر انہوں نے فالو اپ میں یہ کہا کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو سندھ حکومت کی کابینہ میں وزارتیں دے سکتے ہیں, جس کو ایم کیو ایم نے اسٹریٹ اوے ریفیوز تو نہیں کیا. وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ اور باتیں کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو تھوڑا سا اور امپاور کر دیں, اور انہوں نے کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام لیے کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ آپ جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو دے دیں تو ہم آپ کی آفر پر غور کر سکتے ہیں. اچھا, سچی بات ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تو ہم نے بھی خیر ان سے کوئی براہ راست رابطہ تو نہیں کیا, لیکن اس بات کا امکان ضرور موجود ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ ایم کیو ایم کنٹینیو نہیں کر سکتی. میں اس پہ بہت 100% مطلب بیٹ کر سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. تو جب ایم کیو ایم نہیں چلے گی تو ان کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ کن کنڈیشنز پر وہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں, اور آلریڈی کچھ پر ہم کام کر رہے ہیں. بلاول صاحب کی کہہ رہی ہے, آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھہرے گی ایم کیو ایم پی ٹی آئی؟ میں جتنی شرط آپ مجھ سے لگانا چاہیں لگا لیں, ایم کیو ایم ان کے ساتھ نہیں ٹھہرے گی. اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں. ایم کیو ایم کو وہ صورتحال سوٹ نہیں کرتی. اگر وہ خودکشی کرنے پہ تل کے آ جائیں, وہ طے کر لیں کہ جب ہم نے اپنی پارٹی کو ختم کر دینا ہے تو پھر تو ولید اقبال صاحب شرط لگائیں گے. ولید اقبال صاحب شرط لگائیں گے. شرط یہ تو ہارون جی اس کی شرط لگانے کو تیار ہے, لیکن بخال قانون اجازت نہیں دیتا تو اس لیے اس طرح آن ایئر نہیں لگ سکتی. نہیں, اور پیسوں کی نہیں لگاتے, کھانے کی لگا لیتے ہیں. کھانے کی ٹھیک ہے, کھانے کی لگا لیتے. آپ کو بھی بلائیں گے فہد صاحب, آپ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے سعید غنی صاحب کہ یہ گیون ہے, یہ ہوگا, صرف وقت کی بات ہے؟ ہاں, وہ مہینہ ہوتا ہے, 2 مہینہ ہوتے ہیں, 3 مہینے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوگا ضرور. اوکے ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک اے بریک جی. یہ سعید غنی صاحب کی انٹرسٹنگ پریڈکشن ہے, ہمیں اندازہ ہو جائے گا. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اسی سے جڑا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے پنجاب کے حوالے سے. کامریڈ آغا صاحب سے پوچھوں گا, وہاں پہ سی ایم کا معاملہ جو ہے وہ بڑا گرم ہے, اس میں کاف لیگ کا رول کیا ہے؟ بریک کے بعد. بریک سے پہلے سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو وہ نہیں دیکھ رہے کہ زیادہ عرصہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گی, اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہتی تو این ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلی جائے. بہرحال یہ تجزیہ بھی ہو سکتا ہے, یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے. لیکن کامر علی آغا صاحب, جب آپ نے کہا کہ آپشنز تو ہمیشہ ہوتے ہیں, اور بات آپ کی درست ہے, آپشن تو بند نہیں ہوتے, ممکنات میں تو یہ شامل ہو سکتا ہے نون کے ساتھ. اس صوبے کے اندر
ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 3 آدمیوں والا وزیر اعلیٰ رہا، 3 ممبران کی حمایت والا جو ہے وہ ممبر رہا، 18 ممبروں کی حمایت والا بندہ بھی یہاں پہ اپنا چیف منسٹر رہا. تو میں آپشن کی بات ادھر جاتا ہی نہیں ہوں. یہ ہماری وفا ہے اور ہمارا ایک طریقہ طرز سیاست ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے یہ شہرت کمائی ہے کہ ہم بااعتماد. لیکن اگر پی ایم ایل کیو کو یہ آپشن کسی طریقے سے آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو چیف منسٹرشپ ہے اس کا ایک آپشن آتا ہے، تو کیا برا آپشن ہے؟ نہیں، یہ تو ابتدا میں آپ کو پتا ہے آفر ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کو درگور اعتراض سمجھا ہی نہیں. اس لیے نہیں سمجھا کہ ایک کے ساتھ ہم اتحاد میں شامل ہیں اور دوسرے کے ساتھ سازش کر کے یا کسی انٹریگ کے ذریعے ہم چیف منسٹر بن جائے تو ہماری شہرت کو نقصان پہنچے گا. نہیں، اور وہ گندی سیاست ہوگی. نہیں، میں سازش کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آپشن ہے، آپ کے کو مطالبات ہیں. اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں. یہ تو یعنی کہ ایک سیاست میں ایک معمول سی بات ہے. اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ مزید اتحادی دیکھ سکتے ہیں. نون سے آپ کی برف پگھل چکی ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپشن آتا ہے تو یہ معمول سے باہر تو نہیں ہے. نہیں، معمول سے باہر نہیں ہے، سیاست کا حصہ ہے. اور سیاست جو ہے وہ ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جس کے اندر آپشنز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اصلاح کے لیے ہوں، اگر وہ فلاح کے لیے ہوں، عوام کی بہتری کے لیے ہوں، تو وہ اڈاپٹ کیے بھی جانے چاہیے. لیکن ہمیں امید ہے کہ عمران خان ایک نیک نیت انسان ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر عوام کی بھلائی ہو، عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کرے. لیکن وہ آج تک ٹیم ورک جو ہے وہ ٹیم بنانے میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور مشورے سے آگے بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں بہتری آئے گی، مزید بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، لاسٹ ورڈ میں دوں گا ولید اقبال صاحب کو. لیکن اس سے پہلے سعید غنی صاحب، آپ نے ایم کیو ایم کی پریڈکشن تو کر دی ہے، ذرا کاف کی بھی پریڈکشن کر دیں. کہاں جائے گی؟ ان کی طرف جائے گی یا رہیں گے؟ میں ایک ایسا کرتا کہ وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن جو بات میں محسوس کرتا ہوں، دیکھیں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر رہے ہیں، مجھے ان سے بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے لاتعداد اختلافات ہیں، بہت تنقید ہم نے ان پہ کی. لیکن جب ان کے مقابلے میں آپ بوزدار صاحب کو لا کے کھڑا کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. تو اگر کوئی بھی شخص جو پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہے، جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، جن کو پنجاب کے صوبے کا درد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس لیے بوزدار صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک نامینیٹڈ چیف منسٹر ہیں، بلکہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے چیف منسٹر ہونے سے پنجاب کے صوبے کو اور پنجاب کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہتر مفاد میں ہوگا پنجاب کے صوبے کے کہ وہاں چیف منسٹر کو چینج ہونا چاہیے. اور شاید پی ایم ایل کیو پنجاب کے اس درد کا ضرور احساس کرے گی. یہ کامل آغا صاحب، یہ آپ کی طرف ڈائریکٹ ہنٹ جو ہے، آج میرے سعید غنی صاحب میرے کو ہوسٹ ہیں، کیونکہ یہ تجزیہ بھی ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑا اچھا سجیشن دے دیا. لیکن لاسٹ ورڈ میں دوں گا ولید اقبال صاحب کو. ولی صاحب، یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں، یہ گھبرانے کا ٹائم آ رہا ہے. اب یہ کاف لیگ کی آپ بات سن رہے ہیں، یو شوڈ بی ورڈ. دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 2 لیولز ہیں نا، فیڈرل گورنمنٹ کا اور دوسرا پنجاب گورنمنٹ کا، تو پنجاب گورنمنٹ میں تو واضح ہے کہ پی ایم ایل کیو، اور یہ ایک بڑی اہم بات جو ہے آغا صاحب نے ابھی کی کہ الیکشن سے پہلے ہم آلریڈی الائڈ تھے. تو ہم نے 2 پارٹیز ہیں جو الیکشن ہم نے مل کے لڑا ہے. اور میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پنجاب کے میں شروع کرتا ہوں وہاں سے، کیونکہ پنجاب میں سینٹ کا ضمنی انتخاب میں نے کنٹیسٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح پرویز الہی صاحب نے اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے جو ہے لوگوں سے ووٹ مانگے، اور میں ان کے ساتھ کتنے قریبی کام میں نے کیا. اور اس سے تھوڑا دیر پہلے پریزیڈنشل الیکشن جب ہوا تھا اس کے بھی، اور سینٹ کا ایک اور ضمنی انتخاب ہوا تھا جو چودھری سرور صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹس جو تھے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بطور اسپیکر اسمبلی کے حاصل کیے تھے. جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے سب سے پاپولر ووٹ، تو بڑا قریبی ہمارا وہاں تعلق ہے. سینٹر میں عرض کر دوں کہ سینٹر میں آپشنز کی بات کی ہے، وہ آپشنز گورنمنٹ کے پاس بھی ایک طرح سے تھیوریٹکلی موجود ہو سکتی ہیں. سعید غنی صاحب نے بتایا کہ 5 دفعہ ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ وہ کیا. ایک بات بتانا بھول گئے کہ جب بہت زیادہ پریشر پڑ گیا زرداری صاحب پہ، تو جس زرداری صاحب نے جس پارٹی کو قاتل لیگ کہا تھا وہ اوور نائٹ قابل لیگ بن گئی، اور انہوں نے اس کو شامل کر کے اتنی سیٹس تھیں کہ مسئلہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. ولی صاحب
ٹائم ختم ہو گیا بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا سامنے کہ ابھی جتنا آپ کو گھبرانا چاہیے شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنا نہیں گھبرا. ناظرین معاملات جو ہیں وہ ایک نازک موڑ پر ہیں اور میرا خیال ایک ہفتے میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی. ایک رینڈم ایونٹ ہے یا واقعی میں اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک سرٹن پیٹرن ہے, اس میں کڑی سے ملتی جا رہی ہے اور تصویر کا جو نقش ہے وہ کچھ تبدیل ہو رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.